बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रमज़ानुल मुबारक में आलिमात व फ़ाज़िलात ने दीन का काम कैसे करना है, इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन याद रखें कि ये रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास नहीं है। रमज़ानुल मुबारक बुनियाद बनती है। रमज़ानुल मुबारक में आदमी दीनी काम की इब्तिदा करता है। रमज़ानुल मुबारक ऐसा मौका है जब लोग मुतवज्जे होते हैं, जब दिल नरम होते हैं, काम करने का माहौल होता है। इसलिए हम रमज़ानुल मुबारक को बुनियाद बनाकर पूरी ज़िंदगी के लिए दीनी काम करने के हवाले से आज की नशिस्त में मुज़ाकरा करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले जो लोग इस वक्त लाइव क्लास में शरीक हैं या जो बाद में बेशक रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उनसे पहली दरख्वास्त ये है कि पूरी तरह से मुतवज्जे होकर, ऐसा नहीं है कि घर के और काम काज भी हो रहे हैं और साथ ये बात भी आप सुन रहे हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा तो होता है, बिल्कुल ही ना सुनने से तो बहरहाल मुफीद है। लेकिन इस बात का एहतमाम करें कि पूरी तरह से मुतवज्जे होकर बात करें, बात सुने, और साथ साथ इस बात का एहतमाम करें ज़रूर कि कलम कागज़ आपके पास मौजूद हो ताकि आप पॉइंट्स ले सकें, ताकि आप इसके जो नोट्स हैं वो ले सकें। और ये जो आप एक दफ़ा सुनेंगी, उसके बाद आपने इसका खुलासा तहरीर करना है। दो काम पहले ही समझ लीजिए, जिसे होमवर्क कह लें या मश्क कह लें, कि पहला काम यह है कि जो गुफ्तगू होगी, ये गुफ्तगू कोई महज तकरीर या बयान नहीं है, ये सीखने सिखाने का अमल है। इसके पॉइंट्स को नोट करना, इनको अपने सामने अपने पास हमेशा के लिए महफूज रखना ज़रूरी है। तो एक तो इस गुफ्तगू का खुलासा और इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। नंबर दो, आपने इस सेशन के इख्तिताम पर अपना एक मंसूबा बनाकर, एक अपने काम की तफसील बनाकर वो पेश करनी है कि आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमली ज़िंदगी में दीनी काम करने का तरीका क्या होगा, दीनी काम करने की तरतीब क्या होगी, उसका नज़म इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों ने बनाकर देना है। तो इसलिए इन दो बातों को पेश नज़र रखना है। नंबर एक ये कि पूरी तरह से मुतवज्जे होकर, अगर कोई काम भी करें उसको वाइंड अप करें और यकसू होकर, मुतवज्जे होकर इस बात को सुने। इससे कि ये सिर्फ एक वाज और बयान नहीं है, अमली ज़िंदगी के लिए एक खाका है, एक तरतीब है, एक लाहे अमल है, एक रहनुमाई है कि आपने अमली ज़िंदगी में काम कैसे करना है। तो उसके लिए यकसुई ज़रूरी है, तवज्जो ज़रूरी है, इन्हिमाक ज़रूरी है, तरकीज़ ज़रूरी है, और साथ साथ कलम कागज़ अपने पास रखें ताकि आप इसका खुलासा नोट कर सकें, इसका जो हासिल और लुब्बे लुबाब है वो बाद में आप पेश कर सकें ग्रुप में। और नंबर दो ये कि इस बात का एहतमाम करें कि जो आप गुफ्तगू सुने, उसके बाद आपने आज ना सही कल परसों आने वाले एक दो दिनों में माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज से पहले जिस शोबे में और जिस हवाले से आप काम करना चाहें, उस हवाले से एक खाका बनाकर, अपना एक पूरा प्रोग्राम बनाकर वो आपने शेयर करना है। जी, एक बात का एहतमाम साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब तक गुफ्तगू चल रही है, किसी किस्म का मैसेज ना करें, किसी किस्म का मैसेज ग्रुप में बिल्कुल ना भेजें। जब हम गुफ्तगू समेटेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सवाल और जवाब का मौका दिया जाएगा। इसलिए इस वक्त जब बात चल रही है तो पूरी तवज्जो के साथ और पूरे इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू सुने, और किसी किस्म की, ताकि ऐसी चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से इंसान की तवज्जो बढ़ जाए या तकसीम हो जाए, तो इससे इज्तनाब करें। और कोशिश करें कि जब तक क्लास चल रही है किसी की वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए, माइक भी ऑन ना हो, उसका तो नज़म कर लिया गया है, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो किसी की ऑन ना हो। जी, सबसे पहले दीनी काम करने के हवाले से 10 बुनियादी बातें आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप अमली ज़िंदगी में दीनी काम करने लगेंगे तो उन दीनी कामों के लिए ये 10 बुनियादी बातें हैं, ये आपके पेश नज़र रहें। पहली बात यह है कि इखलास नीयत, नीयत बुनियाद है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और नीयत ऐसी चीज है कि वो
نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نیت کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس آدمی نے ریاکاری کی نیت سے روزہ رکھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا، جس آدمی نے ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کو شرک قرار دیا گیا۔ کیوں شرک قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیت اپنی خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھنی، اور صرف ایک دفعہ نہیں، بار بار اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، بار بار اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ نیت میں ریاکاری تو نہیں آ گئی، کہیں خدا نخواستہ نیت میں مادیت پرستی تو نہیں آ گئی، کہیں خدا نخواستہ نیت میں اغراض اور مفادات کی آمیزش تو نہیں ہو گئی۔ تو نیت کو ٹٹولنا اور پرکھنا ہے، بار بار اس کا جائزہ لینا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نیت ایک ایسی بنیاد ہے جس بنیاد کو جیسے آدمی کوئی ایک بیج لگاتا ہے اس کے اوپر پورا پھل، پورا درخت تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر پورا جو درخت تیار ہوتا ہے اس کی بنیاد و بیج بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کا پوری طرح سے اہتمام کرنا ہے کہ نیت درست بھی رہے اور بڑی بھی رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت والے احباب ایک بات کہتے ہیں کہ جی پورے عالم کی نیت کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کام تو ہو سکتا ہے کہ ایک گشت ہو رہا ہو، کام تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ تعلیم ہو رہی ہو، کام تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ مشورہ ہو رہا ہو، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر مشورہ کرنا ہے، پورے عالم کو سامنے رکھ کر وہ گشت کا عمل کرنا ہے۔ تو ایسے ہی یاد رکھیے کہ جب آپ، ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کریں گی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک استاد اور ایک شاگرد سے ہوئی، صفہ کا چبوترا اور دار ارقم آپ سب کے سامنے ہے کہ کہاں سے ابتدا ہوئی۔ تو پہلے دن ہی بڑے بڑے ادارے مارز وجود میں نہیں آتے۔ آپ کی نیت جتنی بڑی ہوگی، آپ کا ارادہ جتنا بڑا ہوگا، آپ کی سوچ جتنی بڑی ہوگی، اس کے حساب سے آپ نے تیاری بھی کرنی ہے، اپنے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور برکت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کی نیت کے اوپر ہوگا۔ اس لیے نیت کا معاملے کو پوری طرح سے توجہ دینی ہے اور پورے انہماک سے نیت کو دیکھنا ہے۔ نمبر 2، دعاؤں اور اعمال کا اہتمام۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروگرام بنایا اور جا کر کام شروع کر دیا۔ یہ اعمال کا اہتمام پہلے دن سے، ابتدا سے ہی لازم ہے۔ دعاؤں کا اہتمام پہلے دن سے ہی لازم ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دینی کام اللہ رب العزت کی نصرت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے والدین سے دعائیں کروائیں، بچوں سے دعائیں کروائیں، اور کوئی کام بھی کرنے لگیں اس کے لیے اعمال کے اہتمام کو اپنے لیے لازم سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور دیگر بھی جملہ مشائخ کے یہ اہتمام ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں تو سب کو صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے تیار کیا، سب کو درود شریف پڑھنے کے لیے تیار کیا، سب کو اعمال کے اوپر لگایا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نصرت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں چل سکتا، کوئی کام نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، کوئی کام مؤثر اور مفید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ شروع میں بھی دعائیں ہیں، شروع میں بھی اعمال کا اہتمام ہے، شروع میں بھی اللہ رب العزت سے مانگنے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کا اہتمام ہو، اور جب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کام شروع کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں تو اس کے بعد بھی اعمال کا اہتمام آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور جب بھی خدا نخواستہ اعمال میں کوتاہی ہو گئی، جب بھی خدا نخواستہ اعمال کے معاملے میں، دعاؤں کے معاملے میں کمزوری ہو گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کام، اس کی برکت اور اس کی خیریں ساری کی ساری اٹھ جاتی۔ تو دعائیں یہ مستقل حصہ ہے، دعاؤں کے سائے میں رہنا
یہ مستقل لازم ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی یہ ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ایسے طلباء اور طالبات، ایسے علماء اور عالمات، ایسے فضلاء اور فاضلات جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ، جن کا پس منظر وہ کوئی بہت زیادہ دینی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ کورس شروع نہیں کر سکتے، ہم تو ادارہ نہیں بنا سکتے، ہم تو بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا تو پھر تو آپ کبھی بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو جو کام بھی آپ نے کرنا ہے وہ کرنا رب ذوالجلال کے بھروسے پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اپنے بارے میں بھی اس بات کی تسلی اور اطمینان کر لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دینی مدرسہ میں 6 سال لگائے، آپ نے دینی مدرسہ میں 4 سال لگائے، آپ نے دینی مدرسہ میں 2 سال لگائے، آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، آپ نے سب کی سب چیزیں پڑھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے پاس وہ خزانہ ہے، آپ کے پاس وہ نسبت ہے، آپ کے پاس وہ حوالہ ہے جس کو بانٹنا اور جس کو پھیلانا، جس کو تقسیم کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ تو اگر خود اعتمادی ہی نہیں ہوگی، اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کبھی بھی کام نہیں کر پائیں گے، اور اگر کریں گے بھی تو وہ کام ادھورا ہوگا، اس کام میں آپ اپنے ٹارگٹ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ میں سے ہر فرد ایسا ہے جو ایک ادارہ ہے، جو ایک تحریک ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں دفعہ رحمت نازل فرمائیں، ایک ایک فرد آتا تھا اور وہ پورے علاقے اور پورے شہر کے اندر تبدیلی برپا کر دیتا تھا۔ حضرت اللہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت اللہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ہمارے اسلام آباد میں حضرت اللہ عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ایک ایک انسان ایسا ہے کہ جس نے آ کر اس پورے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ تو آپ جہاں جائیں، اگر آپ کے جانے سے وہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو آپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آپ کے اندر کوئی کمی یا کمزوری ہے، اور وہ کمی اور کمزوری سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی خودی کو، اپنے آپ کو نہ پہچان سکے آدمی، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو پھر اس کی وجہ سے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو پہچانیں اور پہچان کر جہاں سے آپ کام کا آغاز کریں، کوشش یہ ہو کہ ابتدائی طور پر آپ کے ساتھ آگے چل کر بات کریں گے کہ ٹیم ہونی چاہیے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، آپ کی رہنمائی کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو جب آدمی کسی بڑے کی نگرانی اور سرپرستی میں چلتا ہے، کسی حوصلہ افزائی کرنے والے کے 2 بول آدمی کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ آدمی بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کرنے لگیں اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ذہنی اور فکری تیاری ہے، پھر اس کے بعد علمی طور پر آپ کی تیاری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ نے جہاں کام کرنا اس کے لیے گراؤنڈ آپ نے بنانا ہے، آپ نے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے مشورہ کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے ٹیم بنانی ہے۔ تو تیاری کا جو لفظ ہے یہ میں صرف آپ کے سامنے وہ پوائنٹس اور وہ نقطے رکھ رہا ہوں جو ایک ٹائٹل ہے، اور اس پر مستقل بیان ہو سکتا ہے، مستقل پورا سیشن اس ایک موضوع پر ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے تیاری کا اہتمام کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی تیاری ہے وہ تیاری آپ کے لیے دینی کاموں میں معاون بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیم ورک کے اوپر توجہ دینی ہے۔ آپ نے ٹیم ورک پر توجہ دینی ہے، اس لیے کہ خاص طور پر بچیوں کے، ویسے تو ہر ایک کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے، کوئی آدمی بھی کام کرے گا تو اس کے لیے
ٹیم ورک لازم ہے. اس کے لیے ٹیم ورک لازم ہے. لیکن خاص طور پر جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ خواتین اور بچیوں کے لیے تو ٹیم ورک اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. کس اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے؟ کہ انہیں اپنے گھر کے محرم رشتہ داروں کی سرپرستی چاہیے، انہیں اپنے بڑوں کی نگرانی چاہیے، انہیں اخلاقی طور پر اپنے بڑوں کی سپورٹ چاہیے. اس سپورٹ کے بغیر، اس نگرانی کے بغیر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ محترمہ ہیں، جو شادی شدہ بچیاں ہیں، ان کے خامد ہیں، ان کا سسرال ہے، سب کو اپنے دینی کاموں کا معاون بنائیں، ذہن سازی کریں، ان کی فکری تربیت کریں. اگر آپ ذہن سازی نہیں کریں گی، آپ ان کو اپنا معاون نہیں بنائیں گی، آپ کے لیے دینی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ وہ سارے کے سارے آپ کے دینی کاموں کا حصہ ہوں. اس کے لیے آپ نے کسی کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہو کہ آپ مدرسہ کی محتممہ ہیں، آپ ناظمہ ہیں، آپ کے خامند محتمم یا ناظم ہیں. نہیں، آپ دوسروں کو عزت دینا سیکھیں. دیکھیں، بڑے لوگ کام نہیں کرتے، کام آدمی کو بڑا بناتا ہے. تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو عزت بھی دیں، ان کو اہمیت بھی دیں، ان کو پروٹوکول بھی دیں. خاص طور پر اپنے گھر اور خاندان کے جو بڑے ہیں ان کو بڑا بنا کر انزل الناس منازلہم کا جو اصول ہے، حدیث مبارکہ کا جو حکم ہے، اس حکم کو پیش نظر رکھیں. اور پھر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ٹیم، وہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. اور ٹیم کیسے بنتی ہے؟ ٹیم بنتی ہے فراخ دلی کے ساتھ. جب تک آپ کا دل کھلا نہیں ہے، آپ کا ذہن کھلا نہیں ہے، آپ دینے والے نہیں ہیں، آپ بانٹنے والے نہیں ہیں، آپ کی ٹیم نہیں بنے گی، کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. اور یاد رکھیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ نے ایک کام کا بیڑا اٹھایا، آپ کے ساتھ 100 لوگ بھی ملیں گے، تب بھی پانی تالاب میں جس سائیڈ سے بھی آئے، اس پانی کی سطح برابر بلند ہوتی ہے. آپ بڑے ہی رہیں گے، کوئی آپ کو چھوٹا نہیں کر سکتا. تو اس لیے لوگوں کو موقع دیں، لوگوں کو راستہ دیں، لوگوں کو سپیس دیں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسروں کو دینے والے بنے، نوازنے والے بنے. یاد رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی محروم اور مایوس نہیں کریں گے. ہم نے آزمایا اپنی زندگی میں، اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے یہ کیا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ٹھیک نہیں نکلتے، لیکن جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم بنتی ہی بڑے دل کے ساتھ ہے، حوصلہ افزائی کے ساتھ ہے، بڑے ظرف کے ساتھ ہے. آپ کا ظرف بڑا ہوگا، آپ حوصلہ افزائی سے کام لیں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی ٹیم بنے گی. اور ایک ایک ہوتا ہے، 2 مل کر 11 ہو جاتے ہیں. تو ٹیم ورک کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اگلی چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے موقع، محل اور ماحول کی رعایت کرنا. دیکھیں، ہر ایک کی جگہ الگ ہوگی، علاقہ الگ ہوگا. جن لوگوں پر آپ نے کام کرنا ہے ان کی ذہنی سطح مختلف ہوگی. تو ہر جگہ ایک جیسا اصول نہیں چلتا. ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض بزرگوں کی جو خطبات کی یا مواعظ کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان سے رٹا لگا کر جا کر اپنی اپنی جگہوں پر پہلے دن وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ بھی تو سوچیں کہ جن بزرگوں کا بیان آپ نے رٹا لگا کر بیان کرنا شروع کیا، انہوں نے 40 سال محنت کر کے 41ویں سال وہ بات کہی ہے. آپ نے اس بات کو اگر تیسرے دن کہنا ہے تو اس کے نتیجے میں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس بات کی فکر شروع سے یہ دیکھیں کہ پوری دنیا ہے، مختلف جگہوں سے آپ لوگ آج کے سیشن میں شامل ہیں.
تو اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کس جگہ پر کام کر رہے ہیں، کس وقت کام کر رہے ہیں، ماحول کیا ہے، حالات کیا ہیں، آپ کے جو لوگ کام کرنے کا آپ کا جو میدان ہے وہ میدان کیسا ہے. اور پھر ہر کام کی ایک ابتدا ہے، اس میں کام میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ آدمی کا مزاج ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بات جو آپ نے 10 سال بعد کہنی ہے، وہ بات جو آپ نے 1 سال بعد کہنی ہے، آپ پہلے دن کبھی بھی نہ کہیں. تو موقع، محل اور ماحول کی رعایت ضرور کریں. اس کو جج کیے بغیر اگر آپ کوئی کام شروع کریں گے تو وہ کام زیادہ مؤثر اور زیادہ دیر پا نہیں ہوگا. اور ایک چیز اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے نظام الاوقات. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم رمضان میں کیوں بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگ متوجہ ہیں اور یہ کام کرنے کا موقع ہے. اگر آپ آج نہیں کریں گے تو پورا سال آپ کو کبھی بھی اس طرح لوگ پوری طرح سے یکسو اور متوجہ نہیں ملیں گے. پھر اوقات کار ہیں کہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے عصر سے مغرب کا ٹائم زیادہ سوٹیبل ہو، لیکن رمضان المبارک میں عصر سے مغرب کا وقت تو افطاری کی تیاری کا وقت ہے، اس وقت میں تو کوئی آپ کو دستیاب ہی نہیں ہوگا. پھر بچوں میں آپ نے کام کرنا ہے تو ان بچوں کے اوقات کی رعایت ضروری ہے. خواتین میں کام کرنا ان کے اوقات کی رعایت ضروری ہے، ان کی مصروفیات اور مشاغل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. آپ نے اگر غلط وقت کا انتخاب کر لیا، گرمیاں ہیں اور آپ نے عین دن کو 12 بجے یا زور کا وقت رکھ لیا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نظام الاوقات جو کیلنڈر ہے وہ پورے سال کا کیلنڈر بھی سامنے رکھنا ہے، اور روزانہ کے جو اوقات اور لوگوں کے مشاغل اور مصروفیات ہیں انہیں بھی سامنے رکھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ محنت اور مستقل مزاجی یہ دینی کام، دنیاوی کام، ہر کام کی بنیاد ہے. آپ محنت نہیں کریں گے تو حاصل نہیں کر پائیں گے کچھ بھی. محنت کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات بہت قدردان ذات ہے، اللہ بندے کی محنت کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے. مستقل مزاجی، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی اور باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے، وان قل، اگرچہ تھوڑا. ایک ایک قطرہ گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. آپ مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں گے، اہتمام کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا کام نتیجہ خیز ہوگا. بے شمار ایسے مشائخ ہیں، اکابر ہیں. آپ مشائخ اکابر کو چھوڑیں، انبیاء کرام کو سامنے رکھیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے. 950 سال کہنا بہت آسان ہے، لیکن 950 سال کسی چیز پر مستقل مزاجی سے کام کرنا بڑا مشکل ہے. اور آخری اور 10ویں چیز یہ ہے کہ عمل کا اہتمام. ینگ علماء لیڈرشپ میں بھی آپ کے سامنے بار بار کہتے رہے کہ بھائی زبان کا جتنا اللہ رب العزت نے حصہ بنایا اتنا حصہ زبان کا ہے، لیکن باقی پورے جسم کا جتنا حصہ ہے وہ عمل سے ثابت ہوگا. آپ کی تقریریں، آپ کا درس، آپ کا کہنا کہلانا، یہ ایک طرف اور آپ کا عمل دوسری طرف. تو آپ عمل کا اہتمام کریں گی تو آپ کے عمل کی خوشبو پھیلے گی آپ کے علاقے. اور یاد رکھیں کہ آگے چلنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ جب بھی جس ماحول میں کام کرنے لگیں بتدریج کریں. بعض لوگ آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بس انقلاب برپا کر دیں گے، ایسے لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد تو جی بس اب تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اور وہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، اور وہ سبحان اللہ ایسا انداز ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہونے لگا. تو یاد رکھیں ایسا جارحانہ انداز، ایسا جذباتی انداز، ایسا فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والا انداز یہ بڑا خطرناک ہے. تدبر سے چلیں، تدریج سے چلیں، تسلسل سے چلیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمل کا اہتمام کریں. تو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ
کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج کی جو نشست ہے، جو سب سے پہلی بنیادی باتیں آپ سے کہی ہیں کہ ہم نے آج اس پر مذاکرہ کرنا ہے، اس پر بات کرنی ہے کہ عالمات فاضلات یا علماء اور فضلاء دین کا کام کیسے کریں، اپنے اپنے علاقوں میں، خاص طور پر رمضان المبارک میں کیسے کریں۔ تو اس کے لیے 10 بنیادی باتیں ابھی تک آپ کے سامنے آئیں۔ اگلے مرحلے پر ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ اخلاص نیت لازم ہے، کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور نیت بڑی سے بڑی، اونچی سے اونچی، نظر اور ارادہ بڑے سے بڑے کام کا۔ نمبر 2، دعاؤں اور اعمال کا اہتمام، یہ لازم ہے۔ نمبر 3، خود اعتمادی، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ جتنا زیادہ آپ کمپرومائز کریں گی، آپ اپنے آپ کو ماحول کے سپرد کر دیں گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی صلاحیتوں کو دیمک لگ جائے گا، آپ کی صلاحیتیں وہ پڑی پڑی ناکارہ اور بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے خود اعتمادی کا اہتمام کریں، تیاری رکھیں اپنی استعداد کی، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی۔ کسی بھی حوالے سے کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کریں۔ آپ کو تجوید اور قرات پہ توجہ کی چاہیے، آپ کو بیان کرنے میں ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے، آپ کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ٹیم ورک سے مراد ساتھ کام کرنے والے بھی ہیں، اور جو بڑے ہیں، سرپرستی کرنے والے، نگرانی کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے۔ کام ہمیشہ ٹیم کی شکل میں ہوتا ہے۔ جس علاقے میں، جس ماحول میں کام کرنے لگیں، اس وقت کا، اس ماحول کا، اس جگہ کا، ہر چیز کا لحاظ کر کے چلیں۔ لحاظ کر کے چلیں گے تو کام بنے گا۔ نظام الاوقات کا خیال رکھیں، ایک نظام الاوقات ترتیب دیں، اور وہ نظام الاوقات ان لوگوں کا بھی جو آپ سے جڑنا ہے، جن کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے، ان کے مشاغل اور مصروفیات کا بھی لحاظ رکھیں، اسے بھی پیش نظر رکھیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ محنت اور مستقل مزاجی سے محنت کی مکلف ہیں۔ نتیجے کا تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو مکلف نہیں بنایا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ جی نتیجہ نہیں نکلا، لوگ قدر نہیں کرتے۔ بھائی لوگوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر تو اسے دین کا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے لیے کیا جانے والا کام ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے جب آدمی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام کو یقیناً لازمی طور پر نتیجہ خیز بناتے ہیں، اور اللہ بہت قدردان ہے۔ اللہ رب العزت کسی بندے کے کام اور محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کا اہتمام ہو، عمل کے اہتمام میں کوتاہی نہ ہو۔ اب یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کس شعبے میں کام کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کے لیے کام کریں، بچوں کے لیے، اس لیے کہ وہ بنیاد ہیں، وہ مستقبل ہیں، وہ امید ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بعض عالمات فاضلات یہ چاہتی ہیں کہ ان کے سامنے بڑے بڑے مجمع ہوں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے سامنے بڑی عمر کی خواتین کی کلاسز ہوں، انہیں تو وہ پڑھائیں گی، آن لائن فیس دے کر پڑھنے والے ہوں، انہیں تو وہ پڑھائیں گی، لیکن محلے کے اور خاندان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے آغاز کرنا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے بچوں سے، اپنے محلے کے بچوں سے۔ تو جو آپ کا کام ہے اس کی ابتدا بچے ہیں۔ ایک بچہ آپ کو ملتا ہے، آپ اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، تو یہ نورانی قاعدہ پڑھانا یہ عمل ہے، یہ کام ہے دین کا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک نے کوئی جامعہ کھڑی کرنی ہے، ہر ایک نے مدرسہ بنانا ہے، ہر ایک نے آن لائن اکیڈمی بنانی ہے۔ نہیں، آپ میں سے ہر ایک، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، اور اس کے ماتحتوں اور متعلقین کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے خاندان سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، ایک بچہ ملتا ہے اس سے شروع کریں، اور پھر اس کام کو بتدریج آگے بڑھائیں۔ تو پہلی چیز ہے بچے۔ دوسری چیز ہے ٹین ایجرز کہتے ہیں جن کی عمریں یہ 10 سے 20 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس عمر کے جو بچے بچیاں ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بالکل چھوٹے بچے بسا اوقات شعوری دور میں نہیں ہوتے۔ بالکل چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں بسا اوقات
پوری طرح سے بات ان کے سامنے نہیں ہوتی، یا بس اوقات پڑھانے والے یا پڑھانے والی کو بھی بہت چھوٹے بچوں پر کام کرنے کے نتیجے میں رزلٹ پوری طرح سے نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتے. تو یاد رکھیے کہ آپ نے ان بچوں پر محنت کرنی ہے جو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، ان پر بھی محنت کرنی ہے. یعنی چھوٹے بچوں پر تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو تھوڑے بڑے ہو جانے والے بچے ہیں ان پر بھی محنت کرنی ہے. ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں، یہ ٹین ہے 13 14 16 15 جس کے ساتھ آتا ہے نا انگلش میں ٹین، تو ان کو ٹین ایجرز کہتے ہیں. ایسی عمر والے کہ جن کی عمر 10 سے 20 سال کے درمیان ہے. ان بچوں بچیوں پر محنت کی ضرورت ہے. نمبر 3، کالجز اور یونیورسٹیز کی جو طالبات ہیں ان کے لیے، کالجز یونیورسٹیز کی جو طالبات ہیں ان کے لیے محنت کرنے کی، ان کے لیے کورسز تیار کرنے کی، ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج کل ہماری جامعات اور عصری یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ماحول ہے الامان والحفیظ، لیکن ہم نے چھوڑ نہیں دینا کسی کو بھی، مایوس نہیں ہو جانا. ہمارا کام ہے کام کرنا، ہمارا کام ہے متوجہ رکھنا، کسی نہ کسی بہانے سے جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ ایمان کی، آخرت کی، اللہ رسول کی بات کرتے رہنا. ہم نہیں کریں گے تو بھائی آج اللہ رب العزت معاف فرمائیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں، بے شمار ایسی شکایات ہیں کہ بچے اور بچیاں ملحد ہو رہے ہیں، دہری ہو رہے ہیں، ایتھسٹ بن رہے ہیں، جن کے نزدیک دین مذہب کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت علیہ باللہ ان کی وہ بات کہنا، نقل کفر کفر نباشد، وہ بات کہنے کی ہمت نہیں ہے، ایسی صورتحال ہو گئی ہے. تو ان بچے بچیوں کو سنبھالنا ہے، لیکن یاد رکھیں ان کو سنبھالنے سے پہلے خود کو سنبھالنا ہے. اپنا تعلق مشائخ کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اکابر کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دینی نسبت والوں کے ساتھ، اپنا تعلق اور رشتہ دینی حوالے سے اپنی بنیادوں کو مستحکم رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی کسی دلدل میں دسا دیں. اور خاص طور پر وہ بچیاں، وہ طالبات فاضلات جو آن لائن سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی دنیا میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چھوٹے بچے اور بچیاں وہ خالی و ذہن ہوتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں، لیکن بہت مسائل ہیں. تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا، وہ کہتے ہیں سیفٹی فرسٹ، اپنی سیکورٹی سب سے پہلے ہے. اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا یہ سب سے لازم ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی تو فکر کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو بھول بیٹھیں. یہ جو آپ نے دیکھا نا چھری ہے، چھری وہ چھوٹے بچے کے پاس آ جائے تو سب لوگ ایک دم تڑپ اٹھتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو نہیں پتا کہ اس چھری سے میں نے اپنے بھائی کا گلا کاٹنا ہے یا اس کے ذریعے سے میں نے سبزی اور فروٹ کاٹنا ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ وہ چھری ہے کہ اگر اس کے فائدے اور نقصان کی پوری طرح سے آگاہی نہیں ہوگی اور اس کے معاملے میں پوری طرح سے احتیاط نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی آدمی اپنا نقصان نہ کر بیٹھے. تو خود کو نقصان سے بچانا ہے، اور خود کو نقصان سے بچانے کے لیے ماحول سے جڑے رہنا، اپنے بڑوں سے جڑے رہنا، اور اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ، اعمال کا اہتمام کرنے کے ساتھ وابستہ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اور بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار خواتین ایسی ہیں کہ جن کو بنیادی مسائل کا معلوم نہیں. قرآن کریم پڑھا تھا لیکن بچپن میں کسی ماسی سے، کسی خالہ سے، کسی ایسی جگہ کے جب ڈھنگ سے پڑھا نہیں. ہماری والدہ محترمہ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، اور ماشاءاللہ انہوں نے ابھی یعنی ہماری فراغت کے بعد ہماری والدہ محترمہ نے شروع سے، قاعدے سے شروع کر کے الحمدللہ پورا قرآن کریم دوبارہ پڑھا. میری اہلیہ ام محمد صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے ہاں بہت سارے دینی سلسلے
وہ چلا رہی ہیں، ان میں خاص طور پر جو ان کی محنت کا ایک میدان ہے، بچوں بچیوں کا تو ہے ہی ہے، باقی سارے کام تو ہیں ہی ہیں، خاص طور پر محنت کا میدان یہ ہے کہ بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کو بنیادی طور پر نماز روزہ اور دینی جو بنیادی مسائل ہیں وہ سکھا دیے جائیں، ان کا قرآن کریم درست کروا دیا جائے، ان سے قرآن کریم سنایا جائے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ایک بزرگ خاتون جو میری عالیہ کی کلاس میں تھی، ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ دعا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ کہتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤں۔ تو مغرب سے عشاء کے دوران کلاس میں شامل تھی اور اسی شام میں دل کا دورہ پڑا اور اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ تو دیکھیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آخری عمر میں بھی اور عمر کے آخری دن میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ان کا ایک ایک لفظ ٹھیک کروانے کے لیے بہت محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس پہ اجر بھی تو بہت ہے۔ تو آپ لوگ محنت کریں، سکھائیں، پڑھائیں، خاص طور پر بزرگ خواتین کے ساتھ دوستی لگائیں، اکرام کریں، ان کی خدمت کریں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کا اہتمام کریں، لوگوں کو دین کی طرف ساتھ جوڑنے کا ماحول بنائیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ سب سے پہلے بچوں کے لیے کام کرنا ہے، پھر بچوں سے تھوڑے بڑے ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کام کریں، کالج اور یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے کام کریں، بڑی عمر کی خواتین کے لیے کام کریں۔ کم از کم درجے میں یہ جو 4 بنیادیں، 4 کام ہیں، یہ آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ جی میری اہلیہ کے نمبر کا کہہ رہے ہیں تو وہ گروپ میں موجود ہیں ایڈمن کے طور پر، انشاءاللہ العزیز جب اس پر مزید بات ہوگی تو وہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کی نگرانی کیا کریں گی انشاءاللہ العزیز، یہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ جی اچھا جی، تو یہ 4 وہ میدان ہیں جہاں آپ نے کام کرنا ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی کہ بنیادی طور پر کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے کام کرنے کے میدان کون کون سے ہیں، تو اس کے لیے میں نے 4 جو طبقات ہیں ان کا تعین کیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کورسز کون کون سے کروائے جائیں، خاص طور پر رمضان المبارک کو سامنے رکھ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ دورہ تفسیر کا کام ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں بعض خواتین، جی میں سوالات آخر میں لوں گا انشاءاللہ، بعض بچیاں سوالات پوچھ رہی ہیں، آخر میں انشاءاللہ جی سوالات لیتے ہیں، پہلے آپ ذرا یہ گفتگو توجہ سے سن لیجئے۔ جی تو سب سے پہلا کام ہے دورہ تفسیر، کہ کم از کم ایک دفعہ رمضان المبارک میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کریم نظر سے گزر جائے، اور بہت لمبی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے علمی مباحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بہانے سے لوگ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ شروع سے آخر تک پورا قرآن کریم دورہ تفسیر کی شکل میں پڑھائیں، دورہ تفسیر کی شکل میں لوگوں کو متوجہ کریں، اور اس میں یہ خیال رہے کہ رمضان المبارک سے کم از کم 2-3 دن، 5 دن، 10 دن اپنے اپنے ماحول کے حساب سے رمضان سے پہلے شروع کر دیں، اس سے کہ عین عید کے قریب جا کر مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو پھر لوگوں کا قرآن کریم مکمل نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہ دورہ تفسیر ہر جگہ اور ہر ماحول کے لیے نہیں ہے، یہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں آپ نے پہلے کوئی گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، ماحول بنایا ہوا ہے، وہاں آپ دورہ تفسیر کروائیں، اور اگر آپ نے ماحول نہیں بنایا تو پھر آپ یہاں سے شروع کریں گی منتخب صورتوں کا دورہ، منتخب صورتوں کا حفظ۔ کبھی بھی پہلے سال میں ہی پورا دورہ قرآن کریم نہ کروائیں، پہلے سال میں منتخب صورتیں، کیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ حجرات ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، منتخب صورتیں، سورہ کہف ہے، سورہ یوسف ہے، وہ منتخب صورتیں کہ جن منتخب صورتوں کو شروع کرنا اور مکمل کرنا ممکن ہو۔ دیکھیں ہر جگہ پہ خواتین آپ کو شروع میں ہی پورا وقت نہیں دیں گی کہ آپ پورا دورہ قرآن کروا سکے،
تو آپ سورہ یاسین کا دورہ کروا لیں، آپ سورہ ملک کا دورہ کروا لیں، آپ سورہ یوسف کا دورہ کروا لیں. اور اس پر بہت سارے حضرات نے کام کیا، خاص طور پر ہمارے حضرت جی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سورہ یوسف پر اور سورہ کہف پر جو کام ہے وہ بڑا ہی ضروری اور آپ سب لوگوں کے لیے اسے دیکھنا ضروری ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سامنے ہو کہ کن کن حضرات نے کیا کام کیا ہوا ہے، کن کن حضرات نے کہاں کام کیا ہوا ہے. تو سب حضرات کا کام جب آپ کے سامنے ہوگا تو اس میں سے منتخب چیزیں کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے مزاج کے حساب سے، اپنی مہارت کے حساب سے ابتدائی طور پر کوئی ایک صورت منتخب کر لیں. فرض کریں کہ آپ سورہ یاسین اور سورہ ملک منتخب کرتے ہیں، اس کی تیاری کرنا آسان، اس کو پڑھانا آسان، اس کو شروع کر کے مکمل کرنا آسان، اور اس کو اگر حفظ کروا لیا جائے تو سبحان اللہ نور علی نور ہو جائے گا. اور اس کا اعلان کریں کہ جی آپ کے ہاں سورہ یاسین کا دورہ ہو رہا ہے، اس کا اعلان کریں کہ آپ کے ہاں سورہ ملک کا، سورہ یوسف کا دورہ ہو رہا ہے، سورہ مریم اور سورہ نور کا دورہ ہو رہا ہے. تو منتخب صورتوں کا دورہ یہ دوسرا کورس ہے جو آپ کروا سکتے ہیں. نمبر 3، تجوید و قرات کورس. یہ جو تجوید و قرات کورس ہے اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تجوید و قرات سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن ہی لوگوں کو قاریہ بنا دینا ہے. نہیں، یہ اصل میں تصحیح ناظرہ کورس ہے. تجوید و قرات کیا ہے؟ اصل میں تصحیح ناظرہ یعنی ناظرہ درست کرنے کا کورس ہے. لیکن اس میں بعض قاری صاحبان، بعض قاریات اور بعض بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے دن ہی لوگوں کو آ کے کہتے ہیں جی قاعدہ پڑھیں. اب لوگوں کی نفسیات ہیں، آپ نے ایک بزرگ آدمی کو، آپ نے ایک بیوروکریٹ کو، آپ نے ایک ایسی پروفیسر یا ایک ایسی یا وہ لیکچرر خاتون کو بٹھا دیا کہ جی قاعدہ پڑھیں، تو وہ دوسرے دن کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی. لیکن یہ اصول ہے کہ پڑھانا تو قاعدہ ہی ہے، قاعدے سے ہی تلفظ ٹھیک ہو سکتے ہیں، قاعدے سے ہی تجوید ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن کبھی بھی قاعدہ سامنے نہ رکھیں قرآن کریم ہی آپ کے سامنے قاعدہ ہو. جس طرح آپ نے قاعدے میں فرض کریں کہ آپ نے لفظ کی ادائیگی ٹھیک کروانی ہے تو وہ قرآن سامنے رکھ کے کروائیں. ہر انسان وہ حوصلہ افزائی کا طالب ہوتا ہے اور بڑے بچوں سے زیادہ اس کے طالب ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی کلاسز میں، دروس میں، پڑھنے پڑھانے میں الحمدللہ بڑی عمر کے ساتھی شامل ہیں. تو میں خاص طور پر ان کی نفسیات کو نوٹ کرتا ہوں. فرض کریں چھٹی کی بات آتی ہے تو بعض بزرگ حضرات کو یعنی بچوں سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں وہ چھٹی کے معاملے میں کہ جی او جی سبحان اللہ آج تو چھٹی ہو گئی، آج تو فلاں ہو گیا. حوصلہ افزائی ہے، انعام دینا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بھی اس کے محتاج ہیں، چھوٹے بھی اس کے محتاج ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے تجوید و قرات کورس کروانا ہے، لیکن اس تجوید و قرات کے کورس میں اگر آپ نے یونیورسٹیز کی بچیوں کے لیے کروانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ سارے قاعدے ضابطے ہر چیز پڑھائیں. لیکن اگر آپ کے سامنے بڑی عمر کی یعنی آپ کے یہاں تعلیم بالغاں کی کلاس ہے اور آپ ان کو تجوید و قرات کی وہ گہرائیاں پڑھانے لگیں گے تو آپ ان سب کو بھگا دیں گے، سب کو توڑ دیں گے، سب کو کھو دیں گے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماحول اور موقع محل کی رعایت ضروری ہے. اس ماحول اور موقع محل کی رعایت کر کے یہ کام کرنا ہے. اور یاد رکھیں سب سے زیادہ آسان کام، سب سے زیادہ ضروری کام، سب سے زیادہ مؤثر کام یہ ہے. ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، وہ ماشاءاللہ اس پر 1 مہینے کا کورس کرواتے ہیں. ان کا کورس ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے یوٹیوب پر. اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کا رمضان المبارک کا خلاصہ قرآن کریم بھی موجود ہے. تو آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں منتخب صورتوں کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ خلاصہ قرآن کریم بیان کریں. جی
کہ جو آج رات کو تراویح میں پڑھا جائے گا، یا ایک ایک سپارہ لے کر اس کا خلاصہ بیان کر دیں. تو حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب نے ہمارے یہاں مسجد میں بھی بعض ٹی وی چینلز پر ان کے پروگرام آتے ہیں، تو مولانا نے جو خلاصہ قرآن کریم بیان کیا وہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. تو آپ بے شک اگر پورا مطالعہ نہ کر سکیں اسے کم از کم سن لیں. ایک دفعہ سنیں گی، 2 دفعہ سنیں گی، 3 دفعہ سنیں گی تو آپ کو اس کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا. اس کے پوائنٹ نوٹ کر لیں، آپ کے لیے اس کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کورونا کے دوران اس بات کا اہتمام کیا کہ قرآنیات پہ محنت کی. قرآن عربی، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، اس کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی. اور جو تلفظ اور ناظرہ اور تجوید کا کام تھا وہ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کا اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے سنبھالا. اور ہم دونوں کی، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کی اہلیہ ام انس صاحبہ اور میری اہلیہ ام محمد صاحبہ نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ماشاءاللہ خوب اس کام کو سنبھالا. یہ حضرت مولانا عبدالرؤوف محمدی میرے بھائی ہیں چھوٹے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خواتین اور مستورات کا کام ہماری بیگمات نے سنبھالا، مردوں کا کام ہم نے سنبھالا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے الحمدللہ ہم اس سے پہلے بھی برسوں سے دینی کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو تجربہ ہوا یہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ تھا. تو آپ لوگوں نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ منتخب صورتیں یا آپ خلاصہ بیان کر دیں. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ تجوید و قرات کا جو کورس ہے مولانا کرواتے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آسان طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں کو کی نفسیات کو سامنے رکھیں. ہم تجوید کا جو کورس کرواتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، فرض کریں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ادغام کا قاعدہ کیا ہے، ادغام کا قاعدہ پڑھا دیا اور انہیں کہا جی کل ادغام کی 5 مثالیں ڈھونڈ کے لانی ہے. اظہار کا قاعدہ ہے، کل قرآن کریم میں سے خود 5 مثالیں ڈھونڈ کے لانی. ماشاءاللہ بعض لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں. یہاں ہمارے گروپ میں ہیں ام عطیہ، انہوں نے بہت اچھا اس پہ یعنی سارے نوٹس بنائے، پھر اس کی مشقیں بنائیں، اور وہ بھی انشاءاللہ اگر وہ مل سکیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے. اور یہ جو گروپ ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، جو بھی کورسز چل رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں، باقی جو طالبات یا فاضلات جہاں جہاں کام کر رہی ہیں ان کے تجربات بھی ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ بعض لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں کثر نفسی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو شیئر کریں، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کریں. انشاءاللہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. تو میں نے عرض کیا کہ تیسرا جو کورس ہے وہ تجوید و قرات کا کورس ہے، یہ کورس کرنے کا اہتمام کریں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آسان مسائل کورس. آسان مسائل کورس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنے ہاں گزشتہ سال، بلکہ 2-3 سالوں سے ہم مسجد میں یہ کرواتے ہیں کہ جیسے قدوری کے اندر بنیادی مسائل ہیں تو ان مسائل، نماز روزے کے مسائل، وضو طہارت کے مسائل، بنیادی چیزیں ان کے سکھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ دروس سے زیادہ یہ مؤثر ترین چیز ہے. دروس سے زیادہ مؤثر ترین چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، دروس سے زیادہ یہ مؤثر چیز ہے کہ آپ لوگوں کو بنیادی مسائل سکھائیں. لوگوں کو مسائل نہیں معلوم، تو جب آپ سکھانے کا اہتمام کریں گے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. اور خاص طور پر خواتین کے معاملے میں تو بہت ہی ضروری چیز ہے.
کہ آپ مسائل سیکھنے کے اوپر سکھانے پر توجہ دیں. بعض جگہوں پر ایسے مسائل جن کا تعلق صرف اور صرف مستورات کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کلاس کے دوران کوشش کریں کہ میسیجز نہ کریں. سوالات کا موقع بھی بعد میں دیا جائے گا اور انشاءاللہ العزیز ریکارڈنگ بھی اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کی جائیں گی. تو بات سننے پر توجہ دیں جی. نوٹس بھی انشاءاللہ گروپ میں شیئر ہو جائیں گے اور گروپ کا لنک بھی آخر میں آپ کو دے دیا جائے گا. یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آسان مسائل سکھانے کا اہتمام کریں اور اس میں آسان مسائل سکھانے میں موضوعات کو سامنے رکھیں. مثال کے طور پر ہم لوگ کرواتے ہیں تجہیز و تکفین کی ورکشاپ, مردوں میں الگ خواتین میں الگ, اور ماشاءاللہ لوگ جس ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن یہ ضرورت بھی ہے. آج کل اللہ معاف فرمائے خواتین میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں آ گئی ہیں. کفن, اچھا کفن کے اندر ایسے ایسے اضافے ہو گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. تو سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہے یا اور کوئی بھی موضوع ہے. فرض کریں کہ آپ نے ایک دن رکھ لیا کہ جی آج کے دن میں, یا 5 دن رکھ لیے, 3 دن رکھ لیے, 10 دن رکھ لیے, ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے کہ جی وضو کے مسائل سکھائیں گے, نماز کے مسائل سکھائیں گے, نماز کے فرائض یاد کروائیں گے, سجدہ صاحب کے مسائل لوگوں کو بالکل نہیں معلوم ہوتے وہ سکھائیں گے. تو یہ جو مسائل کا لفظ ہے یہ عمومی ہے. آپ شروع میں ہی بہت بڑی چیز نہ کھول کے بیٹھ جائیں. ٹارگٹ کر کے, طے کر کے, اس کی تجزی کر کے ایک حصے کو لے کر اس پر محنت کریں. میں نے ایسا کیا کہ تجہیز و تکفین کی ورکشاپ کروائیں, مسائل زکوٰۃ کی ورکشاپ کروائیں. یعنی ایک دن آپ باقاعدہ اس پہ اعلان کریں, اس پر بھی انشاءاللہ العزیز الگ سے بات کریں گے. اصل میں میری کوشش یہ تھی کہ یہ 1 گھنٹے میں پوری بات مکمل ہو جائے, لیکن شاید تھوڑا سا وقت مزید لگ جائے گا. کہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کیسے کرنا ہے, آواز کیسے لگانی ہے. تو مسائل زکوٰۃ پر آپ کی ورکشاپ ہونی چاہیے, بہت ضرورت ہے اس کی. اور خواتین کو یہ والے مسئلے بالکل معلوم نہیں ہیں, اور سکھانے والوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہاں سے سیکھیں. تو بھائی ان کے سکھانے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ چیزیں آپ کے ساتھ گروپوں میں شیئر کرتے رہیں گے. پوری پریزنٹیشنز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ میں سے جس نے جو کام کرنا ہے وہ کام کر سکے اور ہمارے لیے انشاءاللہ جی وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طرح سنت کورس کے نام سے بہت آسان عام فہم کورس ہمارے یہاں مدارس میڈیا ورکشاپ اور ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام کے اندر شریک بعض فاضلات ماشاءاللہ اس پر کام بھی کر رہی ہیں. بہت خوشی ہوئی ان کا کام دیکھ کر. تو بہت پریکٹیکل سی بات ہے کہ آپ مختلف مواقع کی سنتوں کو جمع کر لیں اور ان کا مذاکرہ کریں. جیسے آپ نے دیکھا تبلیغی جماعت والے مذاکرہ کرتے ہیں. ہر بچی, ہر بہن, جو آپ کی کلاس میں جو لوگ شامل ہیں وہ ان سنتوں کو دہرائیں اور دہرانے کے بعد اپنائیں, اپنا کر ان کا اظہار کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. مسنون دعائیں خود بھی یاد کریں, دوسروں کو بھی یاد کروانے کا اہتمام کریں. اور بہت آسان ہوتا ہے, بہت مؤثر ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے, بہت مفید ہوتا ہے. مسنون دعائیں یاد کروانے کا عمل یہ بھی ایک مستقل ایک کورس کی شکل اسے دی جا سکتی ہے. پھر اعتکاف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو اعتکاف کے مسائل کا کورس آپ کروا لیں. 3 دن کا کروا لیں, 1 دن کا کروا لیں, 2 دن کا کروا لیں. اعتکاف کے مسائل وہ سکھائے پڑھائے جا سکتے ہیں. اسی طرح سیرت طیبہ اور سیرت صحابیات کورس, لوگوں کو سیرت طیبہ کا معلوم نہیں, لیکن اس کے لیے آسان اور عام فہم انداز اختیار کریں. تو سیرت کے لیے عبداللہ فارانی صاحب کی جو کتاب ہے سیرت طیبہ قدم بقدم, بہت اچھی اور آسان عام فہم چیز ہے. دیگر بھی ہمارے مشائخ نے لکھا. تو سیرت طیبہ لوگوں کو پڑھانے کا اہتمام کریں, سیرت صحابیات پڑھانے کا اہتمام کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات اور ازواج مطہرات کے حالات سے واقف ہوں. مختلف اوقات میں مختلف سیشن رکھیں تاکہ لوگ ان ہستیوں سے واقف ہوں گے تو عمل کی توفیق ملے گی.
تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کورسز کون کون سے کروانے ہیں. اس کے لیے جن چند چیزوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے کہا کہ دورہ تفسیر کم از کم، پورا دورہ تفسیر نہ کروا سکیں، ماحول ابھی نہ بنایا ہو، ہوم ورک نہ کیا ہو، منتخب صورتوں کا دورہ اور حفظ کروائیں، تجوید و قرات کا کورس کروائیں، آسان مسائل کا کورس کروائیں، تجہیز و تکفین کی ورکشاپ کروائیں، مسائل زکوٰۃ سکھائیں، سنت کورس کروائیں، سنت سکھانے اور اس کو اپنانے کی تلقین کریں، مسنون دعائیں یاد کروائیں، اعتکاف کا کورس کروائیں، سیرت طیبہ اور سیرت صحابیات کورس کروائیں، اور اسی طرح عربی کا کورس، قرآنی عربی کا جو کورس ہے وہ بھی بہت ہی مفید اور بہت مؤثر ہے، اس کو بھی سکھانے اور پڑھانے کا اہتمام کریں. آخری چیز جو ہمارے آج کے سیشن کی آخری چیز ہے، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ گھنٹہ چونکہ پورا ہو گیا، اب یہیں پر ہم اسے اختتام پذیر کریں، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، اگر ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی. دیکھیں، آپ جب بھی سیکھنے سکھانے کا کوئی عمل کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرنی بہت ضروری. آپ کو اس کے ساتھ یہ تصویر لگی ہوئی نظر آئے گی، یہ میں ابھی آپ کو اس آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن آپ نے چھوٹے چھوٹے کام ایسے کرنے ہیں کہ جو کام لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے. مثال کے طور پر، یہ ہمارے ہاں پڑھنے والے بچوں کی افطار پارٹی ہے، جو بچے مدرسہ میں پڑھتے ہیں، چھوٹے، یہ سب سے چھوٹے بچوں کی ہے، بڑی خواتین کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹے بچوں کی افطار پارٹی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب کو کہہ دیا کہ آج کے دن کی افطاری اجتماعی طور پر مدرسہ میں ہوگی، مسجد میں ہوگی. تو وہ خود اپنے اپنے حصے کی چیزیں تیار کر کے لے آتے ہیں. اور یہ جو دن ہے نا، یہ بڑا زبردست دن ہوتا ہے ہمارے. جس دن گھر والی کہتی ہے نا کہ آج ہم نے 1 ڈش پارٹی رکھی ہے، تو وہ میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اس دن طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی عمر کی خواتین کے لیے جی 1 ڈش پارٹی، ہم نے بھی اس کا نام نہیں سنا تھا، گھر والوں سے ہی سنا ہے. اور یہ کام ہم نہیں کروا سکتے، ہم مرد لوگ یہ والا کام نہیں کروا سکتے، لیکن آپ عورتیں یہ کروا سکتی ہیں، اور یہ ضرور کروانا چاہیے. 1 ڈش پارٹی کا کیا مطلب ہوا کہ تقسیم کر دیا کہ فلاں بریانی فلاں بنا لائے گا، فلاں چیز فلاں کر لائے گا، فلاں چیز فلاں کر لائے گا، اور ایک دن اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر ولیمہ تھا، فرمایا کہ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے کر آئے اور یہاں دسترخوان پہ رکھے اور وہ تناول کرے. تو یہ جو 1 ڈش پارٹی ہے تو سنت سے ثابت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے 1 ڈش پارٹی بھی ہوتی ہے. تو یہ خواتین ماشاءاللہ خوب کر لیتی ہیں. تو افطار پارٹی کی جائے، اور اس بات کا اہتمام ہو کہ یہ جو چیز ہے کہ اچھی عادات اپنانے کے لیے، یہ تصویر میں نے کمپیوٹر والے ساتھیوں کو دی تھی کہ اس کو ذرا نمایاں کر کے لگائیں، لیکن شاید یہ دب گئی پیچھے. یہ ہمارے ہاں ایک کوشش ہوئی تھی، اور بڑی دلچسپ کوشش تھی، کہ ایک چارٹ تیار کیا گیا، اور اس چارٹ کے اندر یہ ایک ایک آپ سمجھیں کہ چھوٹا چھوٹا پیکٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا. اس میں ایک ایک عمل کا اوپر عنوان لکھا ہوا ہے. فرض کریں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں اور سلام کریں، صبح و شام کی دعائیں یاد کریں، اور ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں، فلاں چیز کریں. اس کے اندر 30 ایسی اچھی عادات لکھی ہوئی ہیں جن کو اس چھوٹے سے پیکٹ کے اندر، یہ دیکھیں الفلاح اسلامک سینٹر، یہ ادارے کا نام لکھا ہوا ہے، اور نیچے ہر بچے کے لیے. یہ ہے تو بڑا محنت طلب کام ہے، لیکن ماشاءاللہ خواتین اور بچیوں میں یہ بڑی ہمت ہوتی ہے، وہ کر لیتی ہیں. تو یہ 30 ایسی عادات کا یہاں تذکرہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک پیکٹ کے اندر ٹافی اور چاکلیٹ اور لالی پاپ اور پتہ نہیں کیا کیا، سپاری، اور جو جو بچوں کی دلچسپی کی چیزیں، بعض میں اور چھوٹے چھوٹے ہدایہ اور تحفے. تو اب بچوں کے اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ اچھا جی میں فلاں عادت جب اپنا لوں گی تو اس کے بعد میں یہ کھولوں گی یا کھولوں گا، اور اس کے اندر سے مجھے فلاں ٹافی ملے گی. تو اس طرح کر کے ایک تجسس اور شوق میں، کھیل کھیل میں وہ ایک مستقل ایک عمل سیکھ لیتے ہیں. تو بچوں کو اچھی عادات اپنانے پر تیار کریں. اسی طرح
दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करवाएं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतमाम था कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो घर के जितने अफराद हैं, हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, अजमल अब्दुल साहब हैं, उनके बच्चे हैं, वालिद साहब हैं, वालदा मोहतरमा हैं, तो हमने घर के सब अफराद का रोजाना का ये तय कर रखा है कि जिस चीज़ ने जितना दुरूद शरीफ पढ़ना है वो उसके अंदर शेयर करना है। तो हमारे अब्बा जी के लिए सब लोग दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन उनका आखिरी उम्र में ये मामूल था कि उनका बच्चों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का मुकाबला होता था, बड़ा अच्छा लगता था माशाल्लाह। और ये जो मुबारक सिलसिला है, इसमें बाज़ तालिबात ने ख़ास तौर पर हमारे यहाँ मोहतरमा नुसरत फिदा साहिबा महदुल अजीज़ में पढ़ाती हैं, उनसे हमारे बच्चों ने बाज़ कोर्सेज किए, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत फ़ायदा हुआ। अभी इस दफ़ा हम लोग जब उम्रे के लिए गए हुए थे तो अज़मल्ला फिदा रहमान साहब वहाँ से बरतानिया से उनकी अहलिया समेत आए हुए थे, तो हमारी मुलाकात अभी इस दफ़ा सफ़र उम्रा में हुई, लेकिन माशाल्लाह उनकी मेहनत से हमारे घर के बच्चों और घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अमल की तौफीक नसीब फरमाई। तो इसलिए कोई काम भी आपने उसको हल्का या मामूली नहीं समझना, तो दुरूद शरीफ पढ़ने का माहौल बनाएं और बच्चों को शौक दिलाएं। हमारे यहाँ ये होता है, अहलिया ये करती हैं कि फर्ज करें रबीउल अव्वल का महीना आया तो बच्चों को टास्क दे दिया कि आपने इतनी इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के लाना है, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको इनामात देंगे। छोटे छोटे इनामात चीज़ें आपने ले ली और वो उनमें दे दी, तो अल्लाह ताला करते हैं कि उसकी वजह से बच्चों में शौक पैदा होता है। और जब बच्चे अमल कर रहे होते हैं, उनके घर वाले अमल करते हैं, वो मुतवज्जे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ घरों के लोग आकर जो इनामात के लिए होने वाला खर्चा है वो सारे का सारा हदिया के तौर पर पेश करते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को ये फ़ायदा हुआ, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में आप टास्क दें कि जी कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम, कौन ज़्यादा कुरान करीम मुकम्मल करेगा, कौन तर्जुमे के साथ पढ़ेगा, कौन क्या करेगा। तो ये एक्टिविटीज़ और टारगेट जब देंगे तो फिर उसका फ़ायदा होगा। मसनून दुआएं याद करवाएं, उसके मुकाबले करवाएं, तकरीरी मुकाबले करवाएं, हमदो नात के मुकाबले करवाएं, किरात के मुकाबले करवाएं, सीरत के क्विज़ करवाएं, बताएं कि जी फलां फलां किताबें पढ़ें, और उसके बाद क्विज़ कंपटीशन होगा, सवाल जवाब का मुकाबला होगा। और एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि कारकर्दगी की डायरी ज़रूर बनवाएं, डायरी जिस पर लिखा हो कि कौन सी नमाज पढ़ी है, कौन सी नहीं पढ़ी, कौन सी अच्छी आदत अपनाई है, कितनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा है, कितने पारे पढ़े हैं, क्या हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें इस डायरी पर नोट करवाएं और इस पर वालिदैन के दस्तखत करवाएं। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में ज़ौक़ व शौक़ भी पैदा होता है और माहौल भी बनता है, इलाके पूरे में दावत चलती है, काम और इदारे का तारुफ होता है। तो डायरी बनाने का एहतमाम करवाएं। ये चंद एक चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ में मैंने चंद चीज़ों का तज़किरा किया, वरना हर जगह के हिसाब से आप लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ की तरतीब बना सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले आप इफ्तार पार्टी, मुख्तलिफ बहानों से लोगों को जमा करने का एहतमाम हो, और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें सिखाने का एहतमाम हो, तो ये एक सिलसिला, इसको जारी रखें। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बनाएं, बच्चों से पढ़वाएं, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करवाएं, मसनून दुआएं याद करवाने का एहतमाम करवाएं, तकरीरी मुकाबले करवाएं, हमदो नात के मुकाबले करवाएं, किरात के मुकाबले करवाएं, सीरत क्विज़ करवाएं, कारकर्दगी की डायरी बनवाएं। तो ये सारे काम जब आप करवाएंगे, इसकी जब आप मश्क करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी वजह से आप जिस जिस इलाके में और जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके काम के असरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ाहिर होंगे। जी, अब उससे पहले कि हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करें, बाज़ ऐसी फाजिलात जो ग्रुप में शामिल नहीं, ग्रुप दो हैं। एक ग्रुप वो है जो पहले से हमारा मदारिस मीडिया वर्कशॉप का ग्रुप चल रहा है, उसके अंदर जो लोग शामिल हैं उनको दूसरा ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दीगर फाजिलात हैं, वो फाजिलात दीनी काम कैसे करें वाला जो ग्रुप है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, और उस ग्रुप का लिंक वो यहाँ भेज दें मैसेजेस में, ताकि अगर किसी ने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो वाला ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। मज़ीद जो बातें होंगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ग्रुप में होंगी, और वहीं पर ही आप लोगों के साथ मज़ीद जो मवाद या जो चीज़ें भी हैं वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर होती रहेंगी। तो ग्रुप का लिंक आप शेयर कर दें। जी, मीडिया वर्कशॉप में तो अब हम शामिल नहीं कर सकते किसी को, उसका प्रॉपर दाखिला हुआ, प्रॉपर उसके अंदर जो लोग शरीक हैं
تو وہ تو صرف وہی رہیں گے. البتہ جو گروپ ہیں جو ہمارا یہ دینی کام کرنے کا جو گروپ ہے اس گروپ والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کریں. جی جزاکم اللہ. اچھا جی، اب کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور بتائیے گا. یہاں پر فہم قرآن میں شامل ہوں کے نام سے بنت احمد صاحبہ نے، ہریانی صاحبہ نے میسج کیا. تو ماشاءاللہ ان کا جو پورا خاندان ہے، ہمارے بھائی عامر صاحب ہیں، عبداللہ بھائی ہیں اور فیصل بھائی ہیں، یہ لوگ عمان میں مقیم ہیں. اور الحمدللہ ہماری جو قرآن کلاس کا ابتدا جب ہوئی تو یہ لوگ اس میں شروع سے شامل ہوئے. اور ماشاءاللہ ابھی گزشتہ دنوں ان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا تو ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہاں پر قرآنیات کے دینی ماحول کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ کر الحمدللہ بہت دل باغ باغ ہو گیا. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اللہ رب العزت خوب اپنے دینی کاموں کے لیے ان کو توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض شاگرد آپ کے یا بعض خاندان آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ وہاں آخرت میں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے. تو عامر بھائی لوگوں کے خاندان اور یہ بنت احمد صاحبہ کا خاندان ایسا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے یہ نجات اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا. اسی طرح آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پڑھائیں، سمجھائیں، بتائیں تو انشاءاللہ عزیز وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا. جی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں مقابلہ کروایا اور ایک بچے نے 3 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی واٹس ایپ میں بھیج دیں. جی واٹس ایپ میں جو لنک ہے اکثر اوقات تو طالبات نے اس کو جوائن کر رکھا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں جوائن کیا تو یہاں پر مولانا عبدالرؤف صاحب نے وہ لنک اوپر شیئر کر دیا ہے. آپ اس کو کی بنیاد پر لنک جوائن کر سکتی ہیں. اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ اکثر لوگ آپ میں سے ایسے ہیں کہ جو میڈیا ورکشاپ میں یا ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام میں شامل ہیں تو وہ اس کا لنک لے کر اس میں شامل ہو جائیں. جی ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جی رابطے کی کیا صورت ہے؟ تو پرسنل میں بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ اگر براہ راست مجھ سے رابطہ کرنا ہے یا میری اہلیہ سے کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا مکمل تعارف لکھ کر اور واٹس ایپ پہ لکھا ہوا مکمل میسج، یہ قسطوں میں میسج نہ کریں کہ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہے، کیا ہے، پوری بات پورا تعارف لکھ کر اور پھر جو بات کہنا چاہ رہی ہیں وہ پوری لکھ کر واٹس ایپ پہ میسج کر دیں. اور زیادہ جو ہے وہ ہمارا نظم یہ ہوتا ہے کہ میری اہلیہ ہیں، مولانا عبدالرؤف صاحب کی اہلیہ ہیں ام انس اور میری اہلیہ ام محمد، ان سے رابطے اور رہنمائی میں رہیں. اور مستورات سے ذرا سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے اور ان سے آپ لوگ سیکھیں بھی، استفادہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو توفیق نصیب فرمائیں. جی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی میڈیا ورکشاپ میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ شعبان میں جب میڈیا ورکشاپ کا آغاز ہوگا تو اس سے پہلے داخلے کا اعلان ہوتا ہے، اس ٹائم آپ لوگ میڈیا ورکشاپ میں شامل ہو سکتے ہیں. ایسا ماحول ہو جس میں تفسیر ترجمہ کا کچھ بھی اہتمام نہ ہو، نہ لوگ آتے ہوں تو کیا کیا جائے؟ جی لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، ہفتے میں 1 دن بیان رکھا جائے، 2 لوگ آتے ہیں ان پر محنت کی جائے، انشاءاللہ 4 ہو جائیں گے. محنت کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کو ختم نہ کریں اور کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو جوڑیں. اور کچھ نہیں کر سکتے اکرام کے بہانے سے جوڑیں، جیسے تبلیغی جماعت والے کام کرتے ہیں اس کام کو سامنے رکھیں اور خود مایوس نہ ہو جائیں. خود ہتھیار ڈال دیں گے، خود تاثر لے لیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جی اپنے خاندان میں اکیلی ہوں، دین میں لگی ہوں الحمدللہ، خاندان والوں کو کیسے لاؤں؟ محنت کریں گے. ہر کوئی اکیلا ہوتا ہے، ہر کوئی اکیلے سفر شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق نصیب فرماتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر پورا قافلہ بنوا دیتے ہیں. اس لیے یہ نہ کہیں کہ آپ اکیلی ہیں. آپ اب ایک بندے پر محنت کریں، وہ تیار ہوگی تو پھر آپ دوسری پر کریں، تیسری پر کریں، ایسے انشاءاللہ العزیز کرتے کرتے پورا قافلہ بن جائے گا. آپ کی ذکر کا سرگرمیاں اپنے مدرسہ میں کرواتے ہیں، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا. جزاکم اللہ جی، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
جی کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، دل کی ایک نس بند ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں آنے والے سب کو اپنی رحمت سے شفا دے دیں، دین دنیا کی ساری خیروں سے مالا مال فرما دیں۔ میرے لیے دعا کریں، خلاصہ قرآن کریم کا سلسلہ شروع کرنا ہے، جی اللہ مبارک کریں، اللہ سب کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے جامعہ میں ایک بچی کا درود 6 لاکھ ہو گیا تھا، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرما لیں۔ جی اہلیہ صاحبہ کا نمبر آپ کو گروپ میں سے ملے گا، جی انشاءاللہ گروپ میں بتا دوں گا۔ ایسا محلہ ہے جہاں لوگ بہت کم شامل ہوتے ہیں، جی ہر محلے میں لوگ کم شامل ہوتے ہیں، یہ محنت کرنے والے کے اللہ سے مانگنے پر ہے، دعائیں کرنے پر ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے مناجات کرنے پر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ سے مانگیں گے، جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ العزیز ماحول بدلے گا۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مانگیں گے، محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ استاد صاحب، ناظرہ کے بچوں کا ٹائم کیا رکھنا بہتر ہے؟ عام دنوں میں تو بچوں کا ٹائم وہ رکھیں کہ جو اسکول سے واپسی اور ٹیوشن سے پہلے کا ہو۔ عمومی طور پر 4 بجے سے لے کر مغرب تک کا ٹائم مناسب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اپنے اپنے ماحول سے کریں، اسے کہ ہم الگ سے بات اسے نہیں کرتے کہ بعض اوقات جب ہم کوئی وقت بتاتے ہیں تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بتا دیا، حالانکہ ہر جگہ کا اپنا ماحول ہے۔ جی آن لائن بچوں خواتین کو پڑھا سکتے ہیں، جی بالکل پڑھا سکتے ہیں، ضرور پڑھانا چاہیے، جی بہت وسیع میدان ہے، اس کو دینی کام سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جو آپ کے نصیب میں اللہ رب العزت نے روزی رکھی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ کبھی بھی پیسوں کے لالچ میں نہ پڑھائیں، اللہ کی رحمت کے بھروسے پر پڑھائیں، دینی کام سمجھ کر پڑھائیں، جو آپ کے نصیب میں انشاءاللہ العزیز روزی ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ ماشاءاللہ، جامعہ میں ختم نبوت کورس کروایا، بچوں کو ترغیب دی، 71 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک قبول فرمائیں۔ آئندہ جو بھی بچوں سے پڑھوائیں ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ جی بڑی عمر کی لوگوں سے دوستی کرنے کا کہا، اس دوران بھی آپ پوچھ رہی تھی۔ دوستی دیکھیں کسی کے ساتھ بھی آپ کریں گی تو سب سے اچھی چیز ہے آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا دوستانہ انداز، یہ چیز آپ کو ہر ایک کے لیے محبوب بنا دیتی ہے، ہر دل عزیز بنا دیتی ہے۔ تو اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنا رویہ اچھا رکھیں، کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیں، کبھی چائے کے لیے بلا لیں، تو ایسے کرتے کرتے اللہ کرتا ہے کہ دوستی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو تبلیغ میں وقت لگائیں، سروزے کے لیے چلی جائیں اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہاں جا کر یہ بات انشاءاللہ عزیز سمجھ آ جائے گی۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا مختصر کورس 1 سال کا، 1 سال کے کورس میں بس سلیکشن ہی کر لی جائے، اگر پورا دراسات نہیں پڑھا سکتے تو اس کی سلیکشن کر لی جائے، اور دیگر جو کورسز چل رہے ہیں اس میں سے اپنے اپنے ماحول اور علاقے کے حساب سے چیزیں منتخب کر لی جائیں۔ بڑی عمر کی عورتوں کو فقہ کے مسائل سمجھاتی ہوں، دورہ تفسیر کرواتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی۔ گروپ میں آپ میں سے ہر ایک اپنا اپنا جو پروگرام ہے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جی درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ذمہ داریوں سے آدمی بری و ذمہ ہو گیا یا ذکر و اذکار کرنے سے بری و ذمہ ہو گیا۔ درود شریف پڑھنا تو ایک بنیاد ہے جس کے ذریعے سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، دین کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ یعنی دین تو مکمل ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے، اور یہی بات لوگوں کو بتانی ہے، لیکن کوئی کسی بہانے سے بھی کوئی آدمی کسی دینی عمل کی طرف آتا ہے تو وہ بنیاد بنتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اعتراضات ہیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کے اعتراضات کو خاطر میں نہ لائیں، اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں۔ جی جزاک اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ دعا کروا دیں، لیکن بہت سوالات ہیں، میں چند ایک سوالات لے کر پھر انشاءاللہ عزیز ہم دعا کرواتے ہیں جی۔ کہہ رہی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے خاندان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، پھر باقیوں کے لیے بھی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنا دیں، صحت سلامتی دے دیں،
جی انشاءاللہ العزیز ابھی ہم دعا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. استادی اولاد نہیں ہے 6 سال سے، اللہ اپنے خزانوں سے دے دیں. جن جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اولاد دے دیں. ہمارے محلہ میں اکثریت دوسرے مسلک والوں کی ہے، ان کو کیسے جوڑیں؟ مسلک والا قصہ نہ شروع کریں، ہر ایک کو مسلمان سمجھ کے خیر خواہی کے ساتھ دینی کاموں کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب لوگ جڑیں گے دین کے کام میں، قرآن کی محنت میں. اللہ رب العزت نے بہت برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کی برکات آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. استاد جی آج ہم نے بہت سیکھا. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں. میڈیا ورکشاپ کی آخری کلاس نہیں ہے جی، میڈیا ورکشاپ کی آخری کلاس انشاءاللہ کل شام کو ہوگی. آج عمومی کلاس تھی تو میڈیا ورکشاپ میں جو لوگ شریک ہیں ان کو گروپ میں ہیں اس کی ترتیب بتا دی جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو کل کا سیشن میڈیا ورکشاپ والوں کے لیے خاص ہوگا. جزاکم اللہ جی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ گروپ میں پوچھ لیں گے. ابھی دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم اللہ ہمارے حال پر رحم اور کرم فرما دیں. اے اللہ آج ہم نے آپ کے دین مبین کی خدمت کے حوالے سے، تعلیم و تعلم کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو مذاکرہ کیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اور اے اللہ اس میں شریک جتنی فاضلات عالمات ہیں سب کا یا اللہ فیض عام فرما دیں. اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دیں. اے اللہ سب کو اپنی محبوبہ اور مقبولہ بندیوں میں شامل فرما دیں. اے اللہ اپنا کرم اپنا فضل شامل حال فرما دیں. اے کریم اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیں. اے اللہ جن کے والدین اعزہ و اقربا خاندان والے ددیال ننیال سسرال والے جو دنیا سے چلے گئے، کریم اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیں. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں. اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں. اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں. اے اللہ سب کے لیے دین کی خدمت کے لیے جو مطلوبہ صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں نصیب فرما دیں. اے اللہ جو اوصاف ہیں اپنی رحمت سے وہ نصیب فرما دیں. اے کریم اللہ اپنا فضل اپنی رحمتیں یا اللہ سب کے لیے شامل حال فرما دیں. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے حالات سازگار فرما دیں، وسائل عطا فرما دیں، اچھے اور مخلص احباب اور رفقا اور ٹیم عطا فرما دیں. اے اللہ ہماری زندگی کو اپنے دین کے لیے اپنے قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. اے اللہ آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، دینی کام کرنے کا ذریعہ بنا دیں. اے کریم اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی محبت نصیب فرما دیں. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور معیت نصیب فرما دینا. اے کریم اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیریں مانگی ہم بھی ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت سے عطا فرما دیں. اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیں. اے اللہ خاص طور پر جس نے دعا کے لیے کہا نہیں کہہ سکے، جو دلوں میں جو حاجات مرادیں ہیں کریم اللہ سب کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.